या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा व युसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला व तवक्कल अलल्लाहि व कफ़ा बिल्लाहि वकीला। क़ालल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व मन यतवक्कल अलल्लाहि फ़हुव हस्बुहु। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह जल्ल शानहू ने इस पूरे कायनात को, ये पूरे निज़ाम को अपनी कुदरत कामिला से बनाया, इसको पैदा फरमाया और इसके चलने के लिए चंद उसूल वज़ा फरमाए। इस कायनात के इस निज़ाम को चलाने के और चलने के कुछ उसूल मुतय्यन फरमाए अल्लाह जल्ल शानहू ने, और जिन उसूलों के मुताबिक ये कायनात का निज़ाम चल रहा है तो उसको हम लोग क़वानीन फ़ितरत कहते हैं, जो फ़ितरत के क़वानीन हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा, अरबी में इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सुन्नत कहते हैं। ये कायनात जो है ये पूरी की पूरी इस निज़ाम के चलाने के लिए जो अल्लाह जल्ल शानहू ने क़वानीन वज़ा किए हैं, उन क़वानीन के उन उसूलों के तहत चलती है, चल रही है। लेकिन जब अल्लाह जल्ल शानहू चाहे तो उससे हट करके भी काम करते हैं। अल्लाह जल्ल शानहू अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक चीज़ों को इस्तेमाल फरमाते हैं, तो इसको कहते हैं अल्लाह की कुदरत। एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सुन्नत है और एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत है। जब वो जो उसूल वज़ा फरमाएं उनसे हट करके चीज़ों को अपनी मंशा के मुताबिक इस्तेमाल करे तो वो अल्लाह जल्ल शानहू की कुदरत है। और इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर कोई एक आदमी कारखाना लगाता है, उसके लिए कुछ क़वानीन, एक निज़ाम बनाता है, तो वो कारखाना जो है उस निज़ाम के तहत चलता है। लेकिन अब ये मजबूर नहीं हुआ कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई काम नहीं कर सके। वो मालिक है, वो जब चाहे उस निज़ाम को बदल दे और उस चीज़ों का इस्तेमाल करे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, उस क़वानीन से, उस निज़ाम से हट करके। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक सुन्नत हुई और ये वो कानून है जो आम दस्तूर है जिसके मुताबिक ये निज़ाम चल रहा है। और इसके बारे में अल्लाह जल्ल शानहू फरमाते हैं लन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। आम हालात में अल्लाह ताला जल्ल शानहू की ये सुन्नत जो है ये बदलती नहीं है, ये सुन्नत के मुताबिक ये काम चलते रहते हैं। इसका मिसाल ये ले कि आग जलाने का काम करती है, अल्लाह जल्ल शानहू ने इसमें जलाने की सिफत डाली है, तो ये एक कानून है फितरत का। पानी अपना सतह बराबर रखती है, ये कानून है फितरत का। लेकिन अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहें तो ऐसा भी हो सकता है कि इस कानून से हट करके काम अल्लाह जल्ल शानहू इन चीज़ों को इस्तेमाल कर ले। जैसे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया था, नमरूद ने उसको आग में डाला, तो अब आग का काम है जलाना। कानून के मुताबिक, जो फितरत का कानून है उसके मुताबिक आग का काम है जलाना। लेकिन अल्लाह जल्ल शानहू जो मालिक हैं, अल्लाह के हुक्म से ये बादशाह ये हुक्म दिया और मूसा अलैहिस्सलाम को क्या हुक्म हुआ कि अपनी आसा को दरिया के ऊपर मारो, और दरिया ने उसको 12 रास्ते दे दिए। अब ये कानून से हट करके बात है। तो ये है अल्लाह जल्ल शानहू की कुदरत, और जब वो चाहे जिस वक्त तो इस मोड़ पर आकर के मुसलमान मोमिन
اور کافر کی زندگی کی جو ہے وہ فرق نظر آنے لگتی ہے. مومن اور کافر جو ہے اس کی زندگی کا فرق جو ہے یہاں سے نظر آتا ہے کہ مومن کی نظر جو ہے وہ اللہ جل شانہ کی ذات پر ہوتی ہے، اور کافر جو ہے وہ ظاہری اسباب کے اوپر اور اصولوں کے مطابق وہ چلتا ہوا دیکھ کر کے یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو اس اصولوں کے ساتھ چل رہی ہے اور یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو میرا کام نہیں چلے گا. لیکن مومن جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم ہوگا وہی ہوگا، اور اسی کو کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. یہ یقین دل میں آ جائے، یہ یقین کی بات ہے کہ تو کافر ہمیشہ اسباب کے اوپر نظر رکھتا ہے اور مومن مسبب الاسباب کے اوپر نظر رکھتا ہے، اور مومن ہمیشہ کامیاب ہوتا رہتا ہے. اور یہ حقیقت جو ہے اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ السلام تسلیمات کے اوپر کھولی ہے. یہ بات اللہ جل شانہ نے ان کے اوپر کھولی ہے کہ جو تمہاری حالت، جو تمہارے ظاہر کی نظر جو ہے جو کچھ دیکھ رہی ہے وہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. ایک ظاہر کی نظر ہے اور ایک غیب کی خبر ہے. تو ظاہر کی نظر جو چیز دیکھتی ہے وہ ہمیشہ ایسے نہیں ہوتی ہے. جب اللہ جل شانہ چاہتے ہیں تو اس میں تبدیلی فرماتے ہیں اپنی منشا کے مطابق. اور بہت سارے مشاہدے آپ لوگوں کے سامنے بھی آئے ہوں گے کہ ہوتا ہوا کچھ نظر آتا ہے، اب آدمی کا دل مانتے کہ اب ایسے ہوگا لیکن اس کے برعکس ہو جاتا ہے. یہ تجربے کی بات ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو ہمیشہ جو ہے مومن جو ہے اللہ کی ذات کے اوپر توکل کرتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں کہ آسمان کے اوپر بادل آ گئے تو اب ظاہر کی نظر تو یہی کہے گی کہ بارش کی علامات آ گئی اور بارش ہو جائے گی. ظاہر کی نظر تو یہ ہے کہ بارش ہو جائے گی، لیکن کبھی ایسا بھی ہوا کہ مہینہ بھر بادلیں آتی ہیں اور بارش نہیں برستی. ایک اصول ہے عموماً بادل آتی ہے پھر ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے اور بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن بسا اوقات میں ایسا ہوتا ہے کہ مسلسل بادلیں کئی ہفتے بادلیں آتی ہیں اور بارش نہیں ہوتا. وہ تو یہ اس میں جو ہے ایک امکانی بات ہوتی ہے جو موسمیات والے کہتے ہیں کہ بارش برسنے کا امکان ہے، اور ایک یقینی بات ہوتی ہے. وہ ڈفرینشل ریزنز، جو امکانی بات ہے اس کو ڈفرینشل ریزنز، اور جو یقینی بات ہوتی ہے ڈیفینٹ ریزنز. تو قرآن اللہ جل شانہ نے اس بات کو قرآن میں کھولا ہے کہ جب بھی کوئی قوم استغفار کرے گی، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کرے گی، گناہوں کی معافی مانگے گی، تو اللہ رب العزت بارشوں کو برسا دے. استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بارش نہیں ہو تو سارے لوگ، قحط کا بھی خطرہ ہو، بارش کی اشد ضرورت ہو تو سارے لوگ ایک میدان میں اکٹھے ہو جاؤ، بچے بڑے سارے اکٹھے ہو جاؤ اور اللہ کے سامنے جو ہے اپنی گناہوں سے توبہ مانگو اور اللہ سے جو ہے سوال کرو، اللہ سے مانگو، جس کو استسقاء کہتے ہیں نا. تو پھر اللہ جل شانہ جو ہے وہ اللہ بندوں کی توبہ کو قبول کر دیتے ہیں، بارش کو نازل فرما دیتے ہیں. تو یہ یقینی بات ہو جاتی ہے، وہ ڈیفینیٹ ریزنز، بارش برسنے کی یقینی بات.
اور یہ جتنے اسباب ہمیں نظر آتے ہیں یہ تو برتن کے مانند ہے. مثال کے طور پر میرے ہاتھ میں گلاس ہے. اب میرے ہاتھ میں گلاس ہے، برتن ہے، اس میں میں چاہوں تو پانی ڈال دوں، اس میں چاہوں تو شربت ڈال دوں، اس میں چاہوں تو سرکہ ڈال دوں، اس میں جو چاہوں تو اس میں ڈال دوں. یہ اسباب تو سارے جو ہیں یہ برتن کے مانند ہے. اللہ اکبر. یہ دنیا اسباب پر چل رہی ہے اور ان اسباب میں نفع ڈال دینا یا نقصان یہ تو میرے مولا کی منشا ہے. میرا مولا چاہے گا تو اس میں فائدہ ڈال دے گا، چاہے گا تو اس میں نقصان ڈال دے گا. اللہ جل شانہ جو ہے کئی دفعہ ذلت کے نقشوں میں عزت عطا کرتے ہیں. جب کوئی بندہ اللہ کے حکموں کے خلاف کام کرتا ہے تو اس کو عزت کے نقشوں میں ذلت دے دیتے ہیں. اور جو بندہ رب کو راضی کرتا ہے، رب کی رضا کے اوپر چلے گا، نقشہ جو ہے گا ذلت کا، وہ ذلت کے نقشے میں رب عزت دے گا. یوسف علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے غلامی سے نکال کے بادشاہی عطا فرما دی. وہ ظاہر میں تو ذلت کا نقشہ تھا نا، تو اللہ جل شانہ نے اس کو ذلت کے نقشے میں عزت عطا فرمائی. اور عزت کے نقشے میں اللہ جل شانہ چاہے تو ذلت کا فیصلہ کر دیتے ہیں. جب کوئی بندہ اللہ جل شانہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرتا ہے، اللہ کے حکم کو رون دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کو رون ڈالتا ہے، تو پھر جو ہے اللہ جل شانہ اسباب نقشے عزت کے ہوں گے لیکن ذلت. قرآن میں اللہ جل شانہ نے پچھلے اقوام کی جو ہے واقعات بیان فرمائی کہ قارون کو جو ہے عزت ملی تھی. ایک وقار تھا اس کا اپنے زمانے میں، ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، بہت بڑے کارخانے، اس کے بہت بڑی خزانے تھے. وہ خزانوں قرآن پاک میں تھے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک جماعت جو ہے وہ لے کے پھرا کرتی تھی. ایک مضبوط لوگوں کی ایک جماعت اس کو لے کے پھرا کرتی. اور وہ کیا کہتا تھا، یہ جو میرے پاس پیسے ہیں اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرے پاس جو ہنر ہے، جو میرے پاس ٹیکنیک ہے، یہ اللہ نے، یہ مجھے اسی سے ملا ہے. اللہ کا نام نہیں لے رہا ہے کہ مجھے اللہ نے دی ہے. کہتے ہیں میری بہادری کی وجہ سے، جیسے آدمی کرتا ہے کہ یہ میرے بازوں کی کمائی، وہ گورنمنٹ میں آتا ہے، اتراتا ہے اپنی کمائی کے اوپر. اور پھر کیا ہوا، قرآن میں فرماتے ہیں فخرج علی قومہ فی زینتہ، وہ خوب بن کے ٹاٹ سے اپنے اوپر ساری چیزیں وہ سواری، کپڑے پہنے اور اپنے خزانوں سمیت وہ باہر نکلا. فوج کی فوج اس کے ساتھ آ رہی اور قوم کے ساتھ جو ہے وہ سامنے، وہ کیا ہوا، بڑے ذی وزین سے نکلا. لوگوں کی جو ہے آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی. ہاں اللہ اکبر. اور پھر لوگ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کہ کاش ہمارے پاس بھی ایسی دولت ہوتی جو قارون کو ملا ہے. اللہ اکبر. اور اس کو بڑا جو ہے قسمت والے سمجھتے تھے اور تمنا کرتے تھے. جو جن کی دلوں میں دنیا کی محبت رچ بس گئی تھی وہ تمنا کرتے تھے کہ کاش ہم بھی قارون جیسے ہمیں خزانہ ملا. لیکن اب نقشہ جو ہے عزت کا ہے. اب اللہ جل شانہ اس میں اس کو جو ہے بیست کرتے ہیں فخسفنا بہ وبدارہ الارض. اللہ جل شانہ نے اس کو اپنے خزانوں سمیت جو ہے دھنسا دیا زمین میں. اب یہ ظاہر کے نقشے ہیں. اب دودھ پیتا ہے بندہ کوئی تو دودھ سے صحت بھی ملتی ہے، آدمی توانا ہوتا ہے. لیکن یہی دودھ ایک آدمی پیتا ہے، اس کو جو ہے فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے، اس کو جو ہے ڈائریا ہو جاتا ہے، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. اب یہ کون کرتا ہے؟ یہ میرا اللہ کی ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی. اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. میرے بھائی یہ یقین جو ہے ہمارے دلوں میں آ جائے. اور شفا اللہ کے حکم سے آتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا اور آپ کو ایک طور پر آئے، پوچھا اللہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے.
ناساز ہے طبیعت تو اللہ نے حکم دے کہ فلاں درخت کے پاس جاؤ، اس کے پتے کھاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام گئے، ادھر گئے، درخت کے پتے کھائے، شفا ملی، درد ٹھیک ہوا. کچھ عرصے کے بعد جو ہے پھر موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اللہ اکبر کا تکلیف ہوئی. پھر وہ سیدھا وہ درخت کے پاس وہ گئے ہیں، اس پودے کے پاس وہ پتے کھائے ہیں، لیکن افاقہ نہیں ہوا. پھر کوئی توفیہ ہے کہ اللہ آپ ہی کے حکم سے میں نے پتے کھائے تھے اور مجھے شفا مل گئی تھی. ابھی اسی درخت کے میں نے پتے کھائے ہیں، مجھے شفا نہیں ملی. اللہ جل شانہ فرماتے موسیٰ ان پتوں میں میں نے آپ کے لیے شفا رکھ دی تھی، یہ پتوں میں شفا نہیں ہے، یہ تو میں نے تمہارے لیے شفا رکھ دی تھی. تو یہ ہے اللہ جل شانہ کی مرضی اور منشا کہ وہ جب چاہتے ہیں چیزوں میں انسان کے لیے فائدہ رکھتے ہیں، اور جب چاہتے تو انسانوں کے لیے اس میں نقصان رکھتے ہیں. یہ ہے میرے اللہ کی مرضی اور میرے اللہ کا نشر. اللہ اکبر کبیرہ. تو انبیاء کرام علیہ السلام تسلیمات نے جو ہے وہ پکے جو نتائج حاصل کرنے والی زندگی اللہ جل شانہ نے ان کو سکھائی، جو پکی یقین والی بات تھی. وہ زندگی امکانی والی بات نہیں، امکانی بات نہیں سکھائی، پکی یقینی باتیں سکھائی اللہ جل شانہ نے. اور جس نے انبیاء کرام علیہ السلام کے راستے کو اپنایا، اس کے راستے پر زندگی بسر کی، تو یقیناً اللہ کی جانب سے ان کو عزت ملی، کامیابی ملی، اس میں شک بات نہیں. یہ یقین 100% ہمارے دل میں بیٹھ جائے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. یہ یقین پکی ہمارے دل میں بیٹھ جائے. تو ابھی ہم اس کا جو ہے اہتمام کریں کہ اللہ کے ہر حکم پر عمل کروں گا تو میری آنکھ جو بھی دیکھتی ہے، پھر اللہ رب العزت جو ہے مجھے وہی چیزیں جو میری آنکھ جو بھی دیکھتی ہے پھر اور جو پھرے اللہ رب العزت کی مجھے عزت فرمائیں گے. اگر میں اللہ کے حکم سے ہٹ کر اپنے نظر کو استعمال کروں گا تو پھر جو ہے اللہ مجھے عزت نہیں دیں گے، بے عزت کریں گے، اللہ جل شانہ ناراض ہوں گے. تو میرے نظر میں جتنے بھی کامیابی کے نقشے ہوں تو میرے اس اسباب کے اوپر یقین نہیں ہو کہ ان اسباب کی وجہ سے مجھے کامیابی ملے گی. میرا یقین اللہ کی ذات کے اوپر ہو کہ میرا اللہ مجھے کامیابی دے گا تو اس اسباب کے بغیر بھی کامیابی دے گا. تو یہ یقین جو ہے نا اللہ جل شانہ سے ہونے کا، مخلوق سے نہ ہونے کا یقین ہمارے دل میں آ جائے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث پر کتنا ان کا یقین تھا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ کچھ آدمیوں کا روانہ کیا. ایک عورت جو ہے وہ مدینہ سے چلی تھی اور وہ جو ہے مدینہ کی خبر جو ہے وہ مکہ والوں کے پاس لے کے جا رہی تھی. ایک رخ اس نے اپنے جسم کے اندر چھپایا ہوا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ساتھیوں سمیت اس کا پیچھا کیا اور ایک جگہ پر جب پہنچ کے اس کو گھیر لیا تو اسے کہا کہ رکا حوالے کر دو. اس نے کہا کہ میرے پاس تو رکا نہیں ہے. ظاہری اس نے تلاشی دی. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اتنا یقین تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی بات کا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے آقا نے بات فرمائی اور وہ غلط ہو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس عورت کو پتہ ہے کیا کہتی؟ یہ میرے آقا کا فرمان ہے، وہ روکا نکال کر کے مجھے دے دو، نہیں تو تمہارے جسم کی خفیہ جگہوں سے جو ہے اسی کو میں تمہیں برہنہ کر کے اسی جگہوں کی تلاش لوں گا، تمہارے سے روکا برآمد کروں گا. جب عورت نے بات سنی پھر وہ روکا جو ہے اس نے نکال کے دے دیا. اب یہ ہوتا ہے یقین کی بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ان کی بات پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا یقین 100% یقین تھا. میرے آقا نے بات فرمائی اور یہ غلط ہو ہی نہیں سکتی.
تو ہمیں جو اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہمیں باتیں بتائی ہیں، جو ہمیں طریقے بتائی ہیں، جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی اس میں 100% کامیابی ہے. اس طریقوں سے ہٹ کر کے جو ہے کامیابی نہیں. مثال کے طور پر شریعت کا حکم ہے کہ بھئی سودی کاروبار سے بچو، سود میں جو ہے نقصان ہے. اب نظر تو دیکھ رہی کہ بھئی سود مجھے مل رہا ہے تو میرے پیسے بڑھ رہے ہیں، لیکن شریعت کا حکم الگ ہے. شریعت کہتی ہے جو تم سود لے رہے ہو تو تمہارے اس پیسوں سے برکت اڑ رہی ہے. اور کتنے لوگوں کو آپ نے حضرات نے دیکھا ہوگا کہ جو سودی کاروبار کرتے ہیں وہ تباہ ہو گئے، دیوالیہ ہو گئی. تو یہ تو شریعت کا حکم ہے. شریعت کے حکم میں جو ہے وہ ایسی بات ہے. اور یہ یقین پکا کرنے کے لیے اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب کوئی طور پر بلایا، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور پر تشریف لائے اور ہم کلامی فرمائی اللہ جل شانہ سے، تو رب کریم نے کیا پوچھا؟ فرمایا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اب اللہ جل شانہ تو خبیر ذات ہے، علیم ذات ہے، پتہ ہے اللہ کو کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کا یقین جو ہے پختہ کر رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں اس کو. موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں یہ عصا ہے، میری لاٹھی ہے میرے ہاتھ میں. اور پھر آگے جو ہے اس کے فائدے گنوانے شروع کر دیے. اتوقع علیہا، میں اس کے ساتھ ٹیک لگاتا ہوں. وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور میں اپنے بھیڑوں کو جو ہے ریوڑ کو اس سے چراتا ہوں. وَلِيَ فِيهَا مَارِبٌ أُخْرَى، اور اے مالک میرے لیے اس میں اور بھی بہت سارے فائدے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ یہ میرا عصا ہے اور یہ فائدے گنوائے. اب اللہ جل شانہ نے اس کی تربیت کرنی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کے دل سے اس بات کو نکالنا تھا کہ جو ظاہر اسباب کے اوپر جو تمہارے یقین ہے، یہ ظاہر اسباب میں تو فائدے میں نے رکھے ہیں، اب اس میں فائدہ نہیں ہے. حقیقی اسباب کا مالک تو اللہ ہے. یہ جو ظاہر چیزیں ہیں اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس تربیت کے لیے القہا یا موسیٰ، پھینک دو اس کو. ہاں اب موسیٰ علیہ السلام حکم ہوا کہ موسیٰ یہ پھینک دو. جب پھینکا فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ ایک اژدہا بن گیا. اس کی لاٹھی ایک اژدہا بن گئی اور اس کو دوڑتے ہوئے جو ہے دیکھا. اب یہ خوف جو ہے یہ فطرت ہے، یہ انبیاء کے نبی ہونے کے منافی نہیں ہے کہ خوف آنا، یہ ایک فطرت ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی خوف پیدا ہوا. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہوا. تو یہ چیز جو ہے یہ نبوت کے منصب کے خلاف نہیں ہے. مثال کے طور پر جیسے کسی کو بھوک لگتی ہے تو انبیاء کو بھی بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے تو ان کو بھی لگتی ہے. تو یہ خوف ایک فطری چیز ہے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، اس کو پکڑ لو، ڈرو نہیں. سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، ہم اس کو پہلے والی سیرت پر لے آئیں گے. جب دوبارہ پکڑا تو کیا ہوا؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس اژدہا کو پکڑ لیا تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں پھر وہ لاٹھی بن گئی. اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کی اس کے دل سے اس خیال کو نکال رہے تھے، اس یقین کو نکال رہے تھے. تو اللہ کرے کہ ہماری بھی دل میں یہ فاسد یقینی جو اسباب کے اوپر ہمارے دل میں یقینی آئی ہی نکل جائیں اور اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر جو ہے ہماری یقین پختہ ہو جائے. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ بیان فرماتے ہیں کہ
حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، اور اس زمانے میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ جل شانہ نے بہت زیادہ فتوحات دی. اتنی فتوحات اللہ نے آپ کو دی تھی کہ آپ جدھر بھی جاتے وہ فاتح بن کے آتے. لوگوں کے دل میں ایک یقین آ گیا کہ آپ جدھر بھی خالد بن ولید جائے گا تو ہمیں کامیابی اور فتح نصیب ہوگی. اور عمر رضی اللہ عنہ نے ایک رکا بھیجا، ایک سپاہی کو دیا خالد بن ولید کے پاس، رضی اللہ عنہ کے پاس، کہ جاؤ یہ رکا لے جاؤ. رکا میں لکھا ہے کہ یہ جو شخص، یہ سپاہی رکا لے کے آ رہے ہیں، آج کے بعد یہ سپہ سالار ہوگا فوج کا، اور تم اگر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتے ہو تو بحیثیت ایک سپاہی جہاد میں شامل رہو. اب ظاہر ہے کتنا آدمی کو لگے گا، لیکن ان کا یقین بنا ہوا تھا اللہ کی ذات کے اوپر. اللہ اکبر. تو حضرت اللہ نے لکھا تھا اس کو کہ اگر آپ لڑنا چاہتے ہیں بحیثیت ایک معمولی سپاہی کے تو وہاں لڑے، نہیں تو میرے پاس واپس مدینہ آ جاؤ. جب روکا لے کر کے چلا گیا تو وہ سپاہی جو ہے وہ سپہ سالار بن گیا، اور حضرت خالد بن ولید جو ہے رضی اللہ عنہ ایک عام سپاہی کی طرف. کسی نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے پوچھا، حضرت آپ فوج کے سپہ سالار تھے اور ابھی جو ہے بغیر کسی خاص وجہ کے امیر المومنین نے آپ کو ایک روکا بھیجا اور آپ عام جو ہے سپاہی بن گئے، لڑنے لگے، مشکل کام نہیں ہے آپ کے لیے؟ اللہ اکبر. خالد بن ولید اللہ کیا جواب دیتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ میں جہاں سپہ سالار بن کے جس رب کو راضی کر رہا تھا، تو اب میں سپاہی بن کر لڑا تو اسی رب کو راضی کرنے کے لیے لڑوں گا، لڑائی میں رہی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ نے یہ عمل سے امت کو اتنے بڑے جرنیل سے جو ہے کیوں محروم کیا؟ اب یہاں پر نقطہ ہے، سال کا جواب دیجیے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جرنیل سے ہٹا کر کے ایک عام سپاہی کو جرنیل بنا دیا تھا اور اس کو عام سپاہی بنا دیا. تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے اس عمل سے امت کو ایک بڑے جرنیل سے محروم کر دیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو اس لیے کیا کہ میں نے امت کا جو ہے ایمان بچا لیا، میرے ایمان سے امت کا ایمان بچ گیا. کیوں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اللہ جل شانہ نے اتنی فتوحات دی تھی اور دے رہے تھے کہ عام فوجیوں کے دلوں میں یہ بات آ گئی تھی کہ بس خالد رضی اللہ عنہ جدھر جائیں گے وہاں کامیابی ہوگی.
تو لوگوں کی نگاہیں جو ہے اللہ کی مدد سے ہٹ کر ایک ذات پر جم گئی تھی. تو میں نے کہا کہ وہ مدد جو ہے وہ ہٹ نہ جائے، وہ مدد ہٹ نہ جائے، تو میں نے ان کو ہٹا دیا. اللہ کی مدد تو اب بھی آئے گی اور اللہ اب بھی کامیابی عطا فرمائیں گے. تو آج کل ہماری نظریں جو ہے کس کے اوپر جم ہوئی ہے؟ اللہ اکبر کبیر، اسباب کے اوپر. ہماری نظر ہر حال میں اللہ کی ذات پر ہو تو اس کو کہتے ہیں یقینی کامل. اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. یہ چیز ہمارے دل میں آ جائے. اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ جو ہے وہ آ جائے کہ جس طرح جنگ بدر میں صحابہ کی مدد اور نصرت اللہ جل شانہ نے فرمائی نا. اب کیسے کہ پورے لوگ جو چند لوگ نکلے تھے اور مقابلے میں ایک پوری فوج تھی، اور یہاں مقابلے میں صرف 2 تلواریں ہیں، 2 تلواریں ہیں. اب اللہ جل شانہ جو ہے وہ تلواروں کے بغیر بھی کامیابی دکھاتے ہیں. اگر اس طرف بھی تلواریں کافی ہو اور اس طرف بھی تلواریں کافی ہو، پھر دونوں لڑے تو پھر کہیں کہ بھئی اس طرف نے اس لیے جیتنے کی مہارت سے، انہوں نے لڑائی کی تو اس لیے جیتنے. نہیں، ادھر تو تلواریں بھی نہیں ہیں. تو اللہ جل شانہ نے کیسے ان کو فتح نصیب فرمائی؟ تلواروں کے بغیر فتح نصیب فرمائی. ہاں، تو وہ دنیا کو دکھانا چاہتے تھے، اللہ جل شانہ دنیا کو دکھانا چاہتے تھے کہ یہ تلوار کا کام نہیں ہے. ہاں، اللہ اکبر کبیرہ. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا کیا حال تھا؟ قرآن نے خود گواہی دی کہ انما یساقون الی الموت وهم ینظرون. اللہ اکبر. کافر جو ہے وہ لوہے میں ڈوبے ہوئے تھے، زریں پہنی ہوئی تھی اور کیا کیا خولیں پہنی ہوئی تھی اور ہاتھ میں تلوار تھی، اور بس پورے اسباب کے ساتھ وہ لیس ہو کر کے مسلح ہو کر کے آئے تھے. اور یہاں صحابہ کرام، لیکن کیا ہوا؟ لیحق الحق ویبطل الباطل. اللہ تعالیٰ جل شانہ چاہتے تھے کہ حق کو حق ثابت کر دیں اور باطل کو باطل پسند کریں. تو اپنی مدد جو ہے جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ جیسے نازل فرمائی کہ وہ نہتے لوگ جو ہے وہ کامیاب ہو گئے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں نا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. کتنی بار ایسا ہوا ہے، تھوڑی سی ایک جماعت کے لوگ بڑی جماعتوں کے اوپر غالب آئی. حضرت جی یہ بیان فرمائے تھے کہ اب اس کا ترجمہ جو ہے سمجھنے کے لیے اپنی زبان میں کر دیں. تو یوں ہوگا کہ کتنی بار ایسا ہوا کہ اللہ نے چڑیوں سے باز کو مروایا. چڑیوں سے باز کو مروایا اللہ جل شانہ. واللہ مع الصابرین. اور اللہ جل شانہ جو ہے صبر والوں کے ساتھ ہے. تو پروردگار جب چاہتا ہے تو چڑیوں سے باز بھی مروا دیتا ہے. یہ کہلاتا ہے یقین. اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں یقین. کہ اللہ جل شانہ پھر کیا کرتے ہیں؟ چڑیوں سے باز کو مروا دیتے ہیں. اللہ اکبر. جب یہ ہمارا یقین اللہ کی ذات کا نہیں ہوگا، اسباب کے پاس، اسباب کے ساتھ ہمارا یقین اسباب کے اوپر ہوگا، تو اسباب سے ٹکرائیں گے. اللہ اکبر. پھر جس کے پاس اسباب زیادہ ہوں گے کامیابی اسی کو ہوگی. جب ہمارا یقین اللہ کی ذات سے ہٹ کر اسباب کے پاس کے اوپر ہوگا تو پھر اسباب جو ہے وہ اسباب سے ٹکرائیں گے. تو جس کے اسباب زیادہ ہوئے تو وہی ظاہر ہے. تو مومن کی یہ تعلیم دی کہ تم زندگی کے ہر میدان میں اگر صرف اسباب لے کر کے آؤ گے تو ہمیشہ نقصان اٹھاؤ گے. اللہ اکبر. تم زندگی کے میدان میں یقین کو لے کر کے آؤ. صحابہ کرام کہا کرتے ہیں نا، تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. ہم نے پہلے ایمان کی جو ہے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، کہ پہلے قرآن نہیں سیکھا، پہلے ایمان سیکھا. تو آج ہمیں یہ ایمان سیکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے سارے لوگوں کی نظر جو ہے وہ اسباب کی طرف ہوتی ہے، اللہ ماشاء اللہ.
بس کوئی ہوگا. حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ فرمایا کرتے ہیں، حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کی بات، کہ تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں ہو پریشان. تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے ناکام. تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے غلام. غلامی نفس کی ہو، شیطان کی ہو یا کسی انسان کی ہو، نہ نہ نہ، ہمیں کہتا ہے یہ قرآن، اے میرے ماننے والے مسلمان، اقرأ وربک الاکرم، تو پڑھ قرآن، تیرا رب جو ہے تیرا اکرام کرے گا. تیرا رب جو ہے تجھے عزت دے گا، تجھے وقار دے گا. اسی قرآن کے ذریعے سے جو ہے آدمی کا ظاہر اور باطن چمک پڑتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو نظر کے راستے میں جو ہے ناکامی ہے، اور خبر کے راستے میں کامیابی ہے. جو ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں وہ ایسے 100% ایسی نہیں ہے، لیکن جو خبر کا راستہ ہے تو وہ یقینی راستہ ہے، اور نظر کا راستہ یہ امکانی راستہ ہے، خبر کا راستہ یقینی راستہ ہے. کیونکہ نظر کے راستے میں کامیابی ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی ہے، لیکن خبر کے راستے میں یقینی کامیابی ہے، یقینی کامیابی ہے. مثالیں قرآن سے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا جادوگروں سے، اور فرعون نے جو ہے جادوگروں کو بلایا اور مقابلہ ہوا. ایک بڑا مجمع اکٹھا ہوا، پوری تفصیل قرآن میں ہے. بڑے بڑے جادوگر اکٹھے کیے تھے. پھر وہاں بین کلام ہوا تو وہ جادوگروں نے جب اپنی رسیاں ڈال دی، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، وہ نظر میں ایسے آ رہی تھی ان کی جادو کی وجہ سے جیسے کہ یہ رسیاں سانپ بن گئی، حرکت کر رہی. اب یہ جو ہے عقل اس وقت پوچھتی کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے. ہاں، اس وقت عقل کیا کہے گی کہ کیا کرو؟ تو عقل تو یہ کہے گی موسیٰ علیہ السلام کو کہ تمہارے پاس سانپوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تو صرف لاٹھی ہے نا، اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دو، جو سانپ آئے گا اس کو کچل دو. عقل تو یہ بات کرے گی نا. لہٰذا لاٹھی کو مضبوط رکھو اور اس کو کسی سانپ کو اپنے قریب نہیں آنے دو، جو آئے گا تو اس کو کچل دو. ہاں، اور خیال رہے کہ ہاتھی کہ وہ جو ہے لاٹھی ہاتھ سے ہلے نہیں، کہیں جائے نہیں، نہ ٹوٹنے پائے، کیونکہ یہ جو ہے آخری امید ہے، آخری سہارا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کے پیغمبر ہے اور انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا. تو پھر رجوع کیا کہ میرے مولا آپ کا کیا حکم ہے ابھی اس وقت؟ تو اوپر سے خبر آ رہی ہے، اطلاع آ رہی ہے، خبر آ رہی ہے، القھا یا موسیٰ، کہ اپنی عصا کو ڈال دو. اب عقل کیا کرے گی؟ اب عقل تو چیخے گی، چلائے گی، شور مچائے گی، کیا کر رہے ہو؟ ہاتھی وہ لاٹھی کو کیوں ہاتھ سے جانے دے رہے ہو؟ عقل تو یہ کہہ رہے گی کہ نہیں، اس کو نہیں گراؤ، یہ تو تمہارا سہارا ہے. سانپ آئے گا تو اس کو مار دینا، کچل دینا، مت چھوڑو. لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے اللہ کے حکم پر عمل کیا اور ظاہر نظر کو نہیں دیکھا. یہاں ایک نظر ہے ظاہر کی اور ایک خبر. تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اژدہا پھینکا، وہ لاٹھی پھینکی، وہ اژدہا بن گیا اور سارے سانپوں کو جو ہے وہ نکل گئی سب. اب موسیٰ علیہ السلام دوسرے موقع پر دریا کے کنارے کھڑے ہیں، اپنی قوم کو لے کر کے دریا کے کنارے پر پہنچے.
پیچھے سے فرعون ہی آئے پوری لشکر کو لے کر کے. اب عقل کیا کہے گی؟ عقل کہے گی نا کہ لاٹھی کو بس ایک تمہارے پاس لاٹھی ہے، اس کو مضبوط تھامے رکھو اور اس کے ساتھ مقابلہ کرو، ہو سکتے تم کامیاب ہو جاؤ. فرعون کے سر پہ دے مارو، کامیاب ہو جاؤ. وہاں پر جو ہے موسیٰ اسلام کے صحابہ کیا کہتے ہیں؟ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. تو موسیٰ اسلام جو ہے آواز اٹھی موسیٰ اسلام سے، کلا ہرگز نہیں، انما معی ربی سیہدین، میرے پاس میرا رب ہے اور وہ جلد مجھے ہدایت کرے گا، رہنمائی فرمائے گا. تو اس وقت جو ہے اگر کوئی عقل سے پوچھے گا تو عقل کیا کہے گی؟ عقل یہی کہے گی نا کہ بس لاٹھی کو تھامے رکھو. لیکن اللہ کی طرف سے جو ہے حکم ہوا، اوپر سے خبر آئی، اطلاع آئی، ان اضرب بعصاک البحر، کہ عصا کو دریا پہ مارو. اب یہ بات سن کر تو عقل تو چلاتی ہوگی نا، چیختی ہوگی، فریاد کرتی ہوگی، کیا کر رہے ہو؟ کیوں لاٹھی کو ہاتھ سے جانے دے رہے ہو؟ بہرحال موسیٰ اسلام جو ہے اس کے اوپر جو ہے مار رہے ہیں، تو کیا ہے، قوم کو بار راستے ملتے ہیں، نجات ملتی ہے. اور وادی تی میں جو ہے قوم نے موسیٰ اسلام سے پانی مانگا. ایک یو ناشنا قوم دا موسیٰ اسلام نے ازبینان، بہت لاڈ لیتے. تو پوچھا کہ پانی نہیں ہے جینے کے لیے. اب حکم ہوا کہ بھئی لاٹھی کو جو ہے پتھر کے اوپر مار دو. ان اضرب بعصاک الحجر، اپنے اس عصا سے. اب عقل کیا کہتی ہے؟ یار کیا بیوقوف ہو گئے، ایک ہی تمہارے پاس وہ آلہ ہے، اس کو کہیں زمین کو دو، گڑھا بنا دو، شاید پانی نکل آئے گا. تم ابھی پتھر کے اوپر مار رہے ہو، خواہ توڑ رہے ہیں اس کو. ایک غیب کی خبر ہے اور ایک نظر کی. عقل کیا کر رہے؟ عقل کیا کہے گا؟ وہ بیوقوف ہو گئے، تم کیا کر رہے ہو؟ لاٹھی کو توڑ رہے ہو پتھر کے اوپر مار کے. لیکن کیا کر رہے ہیں؟ موسیٰ اسلام پیغمبر ہے اللہ کے. جب لاٹھی کو اللہ کا حکم مان کے لاٹھی کو پتھر کے اوپر مارا تو اسے کیا ہوا؟ 12 چشمے جاری ہوئے. ان اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منه 12 عین، 12 چشمے روانہ ہو گئے. تو نظر اور خبر میں کیا ہے فرق؟ اللہ جل شانہ جو ہے ایسے ہے کہ ایک تابعی قید ہوئی ایک زمانے میں، تو وقت کے بادشاہ نے کہا کہ اس کو ہم اپنا بنانا چاہتے ہیں. تو اپنی بیٹی کو جو ہے اس کے اوپر لگا دی کہ اس کو اپنے دین کے اوپر لے آؤ. اس سے تو بن سور کر کے قریباً کم و بیش 1 مہینہ خوب بن سور کے اس کے پاس جایا کرتی تھی، دل اس کی لبانے کی کوشش کرتی تھی اور مختلف. لیکن وہ تابعی جو ہے آنکھ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھتا تھا. آخر وہ تنگ آ گئی، 1 مہینے کے بعد پوچھنے لگی کہ مجھ میں کیا کمی ہے؟ میں تو حسن و جمال کی پیکر ہوں، بہت خوبصورت ہوں، بادشاہ کی بیٹی ہوں، اور تم میری طرف جو ہے، اور میں خود تمہیں گناہ کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ تم میرے ساتھ، لیکن تم ٹھستے مسیح نہیں ہو رہے. تو تابعی کہتے ہیں کہ میں اس لیے نہیں ہو رہا ہوں کہ مجھے اللہ جل شانہ نے منع فرمایا ہے، اس کام سے منع کر دی. وہ لڑکی کہتی اچھا پھر یہ طریقہ زندگی کا مجھے بھی سکھا دے. اور پھر جو ہے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوگی. شکار کر تو یقین کے لیے جو ہے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے کہ دل کے اندر یقین آ جائے. آپ یقین کریں کہ جو سبب غم کا ہے وہ سبب خوشی کا بھی ہو سکتا ہے.
یعقوب علیہ السلام کے اوپر غم کا سبب کیا بنا؟ اس کا بیٹا بنا نا. آنکھیں اس کی زائل ہو گئی، نظر چلا گیا، بیٹی کی جدائی اس کے غم کا سبب بنی. اور جب بیٹا جو ہے وہ آتا ہے، قمیص بھجواتا ہے اپنا، تو وہی چیز جو غم کا سبب بنی وہ جو ہے خوشی کا سبب بنی. جب وہ قمیض اس کے پاس آتی ہے، اس نے تبر کے لیے اپنے منہ کے ساتھ چوہا لگایا تو اس کی نظر لوٹ کر آ گئی. تو یہ چیزیں جو ہے اللہ اکبر کبیر ہے. تو اور جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، پھر اس کے ماں کو دل میں القاء کیا کہ اس کو صندوق میں بند کر کے ڈال دو، اور پھر وہ پورا واقعہ آپ لوگ ماشاء اللہ سنتے رہے ہیں بار بار. ہاں؟ اور اسی موسیٰ علیہ السلام کو دشمن کے گھر میں جو ہے نا، وہ جس کی وجہ سے فرعون نے کتنے ہزار بچے جو ہے وہ ذبح کرائے تھے، اللہ نے اسی کے گھر میں اس کی پرورش کی، اپنی ماں کے پاس بھی واپس بھجوا دیا، اور اس سے تنخواہ بھی دلائی اپنے بیٹے کو دودھ پلانے کی، اور اسی کے گھر میں اس کی پرورش بھی فرمائی. اللہ سے شکر. تو یہ جو ہے یقین کی بات ہوتی ہے کہ میرا اللہ جو چاہے گا وہ کرے گا، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. ہاں؟ اللہ اکبر کبیرہ. تو بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ادھر آ کر کے ہم نے باتیں سنی اور بس یہاں پر جو ہے ہمارا جذبہ بنا اور پھر دروازے سے نکل کر پھر وہی اپنے کاموں میں لگ گئے. جو ہم باتیں سنیں یہاں پر اور اس کو جو ہے ہم عمل کرنے کا